अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक ख़बर तो यह है कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बातें शुरू हो गई हैं, और इसके साथ ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ममालिक के जो ताकतवर ममालिक हैं उनके सफ़ीर हज़रात जो हैं उनकी गैर मामूली दिलचस्पी जो है वो नज़र आ रही है आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात में। सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जेयूआई, बाकी जमातें वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं। इलेक्शन कैंपेन भी चलाई जा रही है, लेकिन आलमी एजेंडे पे कहा जा रहा है, ये ख़बरें आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि आलमी क़ुव्वतों का एजेंडा यही है कि कश्मीर को भी उसी तरह पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए जिस तरह मोदी ने आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर दिया और उसको भारत का हिस्सा बना दिया। इसी तरह पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए, सूबा बना दिया जाए। इस पर काम शुरू किया जा रहा है, लोगों को चेक किया जा रहा है, मौक़िफ़ रिएक्शन देखा जा रहा है, और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सफ़रा हैं, सफ़ीर हज़रात, उन्होंने सियासतदानों से, पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। हमारे दोस्त हैं तारिक अज़ीज़, दुनिया अखबार में अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये स्टोरी शेयर की है और उन्होंने मुख्तलिफ़ सियासतदानों से बातें की हैं, उनसे डिस्कस किया है, क्योंकि जिन सियासतदानों ने मुलाकातें की हैं रिसेंटली, मुख्तलिफ़ अपोजिशन की जमातें हों या हकूमती जमातें हों, उनके साथ सफ़ीरों ने जो मुलाकातें की हैं, क्या मुलाकातों में डिस्कस होता रहा है, उसमें से ये स्टोरी निकली है कि जी आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात का मुमकिना जो नताइज हैं, इम्कानी नताइज, उस पर भी डिस्कस किया जा रहा है कि क्या इम्कानी नताइज हो सकते हैं, कौन सी जमात जीत सकती है। पीपल्स पार्टी आ सकती है, नून लीग आ सकती है, या पीटीआई आ सकती है। तो इस पर भी उनकी राय मालूम की जा रही है और जायज़ा एक लिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से आलमी मुबस्सिर जो हैं, मुबस्सिरीन, वो शायद नहीं आ पाएंगे आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात को मानीटर करने के लिए। तो पाकिस्तान में मौजूद जो सफ़ीर हज़रात हैं, ताकतवर ममालिक के सफ़ीर जो हैं, जिनका इंटरेस्ट हमेशा रहा है कश्मीर के मामले में, तो उनकी अब ड्यूटी लगाई गई है शायद कि वो काम कर रहे हैं कि सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे राय भी मालूम कर रहे हैं, रिएक्शन भी देख रहे हैं, उनसे डिस्कस किया जा रहा है। जो मुलाकातों में डिस्कस हुआ है, जो सवालात हुए हैं पाकिस्तानी सियासतदानों से, सफ़ीरों की जानिब से, वो ये हैं कि जी अगर आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए तो फिर रिएक्शन क्या होगा, और क्या आज़ाद कश्मीर के लोग इसको तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे, क्या पाकिस्तान के लोग इसको कबूल करेंगे, रद्द-ए-अमल क्या आएगा, और क्या ये पॉसिबिलिटी है, इसके नुकसानात, इसके फ़वाइद, और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, कश्मीर पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ख़ित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अब ये डिस्कशन की जा रही है, और इसके साथ ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि जी इलेक्शन कौन जीतेगा। अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से, ज़ाहिर है अमेरिकी फ़ौजों का इनख़ला, इसका भी उनसे सवालात किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो सफ़ीरों की जानिब से, सियासतदानों से डिस्कस किए जा रहे हैं, और इन तीनों टॉपिक्स पर, तीनों मौज़ूआत पर उनसे सवालात भी किए जा रहे हैं, उनसे उनका अपना रद्द-ए-अमल, अपना मौक़िफ़, और अवामी मौक़िफ़ क्या होगा, अपोजिशन जमातें क्या करेंगी अगर ऐसा हो, सूबा बना दिया जाए तो। लग ऐसा रहा है व्यूअर्स के आलमी ताकतें इमरान ख़ान के दौर में शायद ये तय कर चुकी हैं। जिस तरह इमरान ख़ान ने, आपको याद होगा, दुआएं मांगी थी मोदी के जीतने के लिए। अब जो शख्स, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोदी के दुश्मन मुल्क के दुश्मन वज़ीर आज़म के जीतने की दुआएं मांगे,
اور علل اعلان ٹی وی پر آ کر تقریروں میں آ کر کہے کہ اللہ کرے میں دعا کرتا ہوں کہ مودی جیت جائے تو یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، اور جیسے ہی مودی جیتا تو مسئلہ کشمیر کس طرح اس نے حل کرنے کی کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر کا جو اسٹیٹس تھا ایک متنازع، اس کو ختم کر کے اور اپنا بھارت کا حصہ بنا دیا ہے، جس پر حکومت پاکستان نے جو سرد موری کا ریئیکشن دکھایا، کوئی ریئیکشن پاکستان کی جانب سے سخت ریئیکشن جو ہے نہ لوکل لیول پر، نہ خطے کی لیول پر، نہ عالمی لیول پر کسی قسم کا رد عمل نہیں آیا۔ ایون اپوزیشن جماعتوں نے بھی تھوڑا بہت احتجاج کرنے کے علاوہ باقی کچھ نہیں کیا۔ اپوزیشن نے بھی حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر کسی قسم کا کوئی بہت بڑا کوئی مؤثر دباؤ نہیں ڈال سکیں۔ کبھی کبھار تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عالمی ایجنڈے کا جس کا بھارت نے اقدام اٹھایا ہے اور جو ابھی ورک کیا جا رہا ہے پاکستان میں، کہ آزاد کشمیر کو بھی اسی طرح ہی بھارت کی طرح جس طرح بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو صوبہ بنا دیا، اپنا حصہ بنا دیا، اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے، صوبہ بنا دیا جائے۔ تو اس پر جس طرح وہ کام کر رہی ہیں عالمی قوتیں، تو اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر رہی ہیں، ان سے رد عمل اور ان کا موقف معلوم کر رہی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے، مطلب یہ خدشات ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس عالمی ایجنڈے کا حصہ ہماری جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ میں الزام تو نہیں لگا رہا کہ ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، لیکن جو ریئیکشن ان کی طرف سے بھی کوئی مؤثر نہیں آیا تھا۔ احتجاج جو فارمیلٹی ہوتی ہے وہ تو انہوں نے اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کیا، لیکن حکومت پر مؤثر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے جس پہ حکومت کوئی عالمی فورمز پر کوئی آواز اٹھا سکے یا عالمی فورم پر کوئی بڑا احتجاج کر سکے، پریشرائز کر سکے، لابنگ کر سکے۔ کوئی لابنگ نہیں کی گئی تھی، کوئی مختلف مودی نے اور بھارت نے ان دنوں میں خبریں چلی تھی جو اس پہ عالمی دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطہ جو کیا تھا، تو وہ ہمارے پاکستان نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ حکومت نے بھی رد عمل بالکل ٹھنڈا رد عمل دیا، اور وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا جی کشمیر پہ جو بھارت نے اقدام اٹھایا ہے جی، تو ہم اس پر خاموش رہیں گے جی، اور ہر جمعے کو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ڈی چوک پہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ 2 منٹ کی، پتہ نہیں 1 منٹ کی 2 منٹ کی خاموشی ہم کریں گے، مطلب خاموش ہی رہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، احتجاج نہیں کرنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے، اب ظاہر ہے لوگ یار سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے اسلام آباد میں ایک کشمیر ہائی وے ہے، میں تو ابھی بھی کشمیر ہائی وے کہہ رہا ہوں کیونکہ کشمیر ہائی وے ہی ہے نام اس کا۔ جب بھارت نے یہ سارا اقدام اٹھایا تو ہمارے حکمرانوں نے، پی ٹی آئی حکومت نے کشمیر ہائی وے کو نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا۔ اب یہ لاجک سمجھ سے بالاتر ہے کہ بھائی سری نگر ہائی وے کس سینس میں رکھا گیا ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے موجودہ جو مقتدر قوتیں ہیں یا عمران خان ہے، کس ایجنڈے پر آیا ہے، کیا ایجنڈا ہے عمران خان کا۔ کشمیر مودی کے حوالے تو دے دیا، مودی کے جھولی میں دے دیا، اب آزاد کشمیر کو بھی یہ اسی طرح ہی مطلب معاملہ رفع دفع کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھارت کے پاس اور آزاد کشمیر ہمارا حصہ، مطلب وہ بھارت کا حصہ، یہ ہمارا حصہ۔ لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت کا کوئی پلان ہے شاید جس پر ابھی سے ورک شروع کر دیا گیا ہے، اور مختلف ممالک کے جو سفراء ہیں، سفیر حضرات ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک کو رپورٹس بھی بھیجے جا رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور انتخابات میں کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور اگر صوبہ بنایا جائے تو یہ رد عمل مختلف سیاسی جماعتوں کا، عوام کا، کشمیری عوام کا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بات جو صوبہ بنانے کی بات ہے، وہ کشمیر میں کشمیری جو رہنما ہیں مختلف جماعتوں کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، وہ برملا یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوششیں یا جو خواہشیں ہیں وہ بالکل مسترد کر رہی ہیں، اور وہ قبول
کرنے سے انکاری ہیں کہ بھئی کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا کہ آزاد کشمیر کو صوبے کا درجہ دیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی ایک لگ رہا ہے کہ عالمی لیول پر کشمیر کے خلاف، کشمیر کے حوالے سے ایک سازش ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی پلان ہے عالمی طاقتوں کا تو پھر کشمیر کے انتخابات بھی پی ٹی آئی کی جھولی میں دے دیں گے، پی ٹی آئی کو جتوا دیں گے، جس طرح گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے جتوا کے دیے پی ٹی آئی کو۔ پورا ملک پی ٹی آئی کے حوالے ہے بھائی۔ اس وقت تو صرف سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، باقی نون لیگ بھی کشمیر میں تھی تو وہ ختم ہو گئی، اب حکومت، اب ظاہر ہے نئے سرے سے انتخابات ہو رہے ہیں، تو مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت، بلوچستان میں پی ٹی آئی کی حکومت اتحادیوں کی، اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت۔ اب کشمیر میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہے عالمی طاقتوں کا، جس کے مطلب جو نظر آ رہا ہے، جس کی خبریں بھی چل رہی ہیں، رپورٹس یہ گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں، اگر ایسا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی پی ٹی آئی کے گود میں جھولی میں پھینک دیں گے کشمیر کو بھی اور کشمیر کے انتخابات بھی، کیونکہ پی ٹی آئی بڑی ریلیکس ہو کے وہاں پہ انتخابی مہم پیسوں کے زور پہ چلا رہی ہے، کہ پیسوں کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ علی امین گنڈا پور جی سرے عام پیسے بانٹ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن اس کا نہ الیکشن کمیشن کا کوئی نوٹس لے رہا ہے، نہ حکومتیں کوئی نوٹس لے رہی ہیں، نہ کوئی مقتدر قوتیں کوئی نوٹس لے رہی ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، نہ کوئی عالمی لیول پر نوٹس یا اس طرح کی کوئی کمپلینٹس ہو رہی ہیں کہ جی یہ پیسے بانٹ رہے ہیں۔ لیکن سفیروں نے جو کام شروع کیا ہوا ہے، ابھی آنے والے دنوں میں بھی جو ملاقاتیں طے ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومتی جماعتیں ہوں یا وزراء ہوں، ان کے ساتھ سفیروں کی جو ملاقاتیں طے ہیں، ان کا بھی ایجنڈا یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں کون جیتے گا، اور اس پر ورک کیا جا رہا ہے، اور کشمیر کو اگر صوبہ بنایا جائے تو اس پر کیا رد عمل ہوگا، اور اس کے علاوہ امریکی انخلا جو افغانستان سے ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ان تینوں ایشوز پر جو ہے عالمی قوتوں کی دلچسپی جو ہے اس میں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ سفیروں کی جو ان کے ممالک کے سفیروں کی جو ملاقاتیں، یورپی یونین، امریکہ، باقی ممالک، بہت سارے ممالک کے جو عالمی قوتیں ہیں، میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی سیاستدانوں سے یہی سوالات کیے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور جس میں سے یہ بو آ رہی ہے کہ عالمی طاقتیں شاید یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ بھئی مقبوضہ کشمیر مودی کے حوالے، بھارت کے حوالے، بھارت کا حصہ، اور آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ، تاکہ خطے میں یہ لڑائی اور یہ جو تنازع ہے یہ ختم ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہمارے حکمران نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے اس کا مہرہ بنے ہوئے ہیں، اور اس میں استعمال ہو رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، کوئی رد عمل کوئی سخت نہیں دیا جا رہا، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ جو کشمیر پہ احتجاج کر رہے تھے تو ان کو حکومت الٹا رگڑا دے رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب مودی نے یہ کام کیا تھا تو ان دنوں میں عید آئی تھی، تو عید پہ بلاول بھٹو زرداری نے صرف اتنا اعلان کیا تھا کہ جی میں مظفر آباد جا کر عید مناؤں گا، کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کو بھی خیال آیا کہ جی بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں تو یار ہمیں بھی جانا چاہیے، وزیر اعظم تو نہیں گئے، لیکن بلاول کے اعلان کے بعد شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا، اور وہ بھی اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مظفر آباد چلے گئے کشمیری بھائیوں کے پاس۔ تو اسی رات بلاول بھٹو زرداری کی پھپھو میڈم فریال تالپور صاحبہ گرفتار تھیں اور ہاسپٹل میں تھی، اسلام آباد کی پولی کلینک ہاسپٹل میں۔ تو اسی رات آدھی رات کو 1:30-2 بجے فریال تالپور کو 11-12 بجے کا لیٹ نائٹ تھا، بہرحال آدھی رات کو فریال تالپور کو گھسیٹ کر، ایک بڑا تماشا سا لگا ہوا تھا۔ ان دنوں میں نے پروگرام بھی کیا تھا کہ کسی خاتون کے ساتھ کیا اس طرح بیہیو کیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف بلاول کو صرف یہ احساس دلانا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے گئے ہیں، تو
تو یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو رگڑا دیں گے، اس طرح سے۔ تو یہ حکومت کشمیر بیچ کے، جو اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کشمیر بیچ دیا ہے، اور اس پر کوئی احتجاج نہیں کر رہی ہے۔ اپوزیشن اگر احتجاج کر بھی رہی ہے تو ان کو اپوزیشن کو رگڑا دے رہی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا، مجھے تو یہ خدشات ہیں ہمیں کہ جی جو عالمی ایجنڈا جس کا کہا جا رہا ہے کہ جی کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ کشمیر کے انتخابات بھی عمران خان کو ہی جتوا کے دیے جائیں گے، تاکہ اگر صوبہ بنایا جا سکے، بنانا چاہے تو کشمیر میں عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہوگی، مرکز میں عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہوگی، تو اپوزیشن احتجاج کرتی رہے، ظاہر ہے پھر اگر اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ خود ہی خاموش کرا دے گی اپوزیشن کو۔ تو یہ خبریں بڑی خوفناک ہیں، جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔